अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन मेडोराइनम है। एक पॉलीक्रस्ट रेमेडी है और नसोड है। गिनोरियल जो डिस्चार्ज है यानी कि जो सुजाकी मादा है उससे इस दवा को तैयार किया गया है। ऐसे अफराद जिनमें साइकोसिस की हिस्ट्री पाई जाती हो, जिनमें बजाते खुद सोजाक पाया जाता हो, सोजाक दब गया हो, सप्रेस्ड गनोरिया जो है जिसको कहते हैं, अगर वो हो, सोजाक के दब जाने के बाद होने वाली तमाम इलामात जो ज़ाहिर होती हैं उन अमराज में या बजाते खुद साइकोसिस मियाम की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उनमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो इस दवा की जो इलामात हमें दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरह मिलती हैं, आप उनकी बुनियाद पर भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो जो मियाम साइकोसिस है उसकी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर भी आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये सोजाकी मादे से तैयार की गई है, लिहाजा इसमें जो मियाद पाया जाता है वो साइकोसिस पाया जाता है। लिहाजा मेडोराइनम जो है एंटी साइकोटिक मेडिसन है। फिर ये दवा जो है गिनोरियल डिस्चार्ज से तैयार की गई है, लिहाजा इस दवा में गनोरिया पाया जाता है। अब साइकोसिस की मैनिफेस्टेशंस और गनोरिया, इन तीनों के ऊपर मैं लेक्चर कर चुकी हूँ, लिहाजा यहाँ मैं इन तीनों को एलेबोरेट नहीं करूँगी। मैं सिंपली लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि साइकोसिस की जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो गनोरिया मर्ज बताते खुद है, उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इनके ऊपर मेरे ऑलरेडी काफ़ी मुकम्मल और जामे किस्म के लेक्चर्स हैं, इसलिए यहाँ मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। ये दवा जो है थूजा से और आर्सेनिक से बहुत मिलती जुलती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि थूजा भी एंटी साइकोटिक रेमेडी है और मेडोराइनम भी एंटी साइकोटिक रेमेडी है। आर्सेनिक से भी इसकी इलामात मिलती जुलती हैं, लेकिन आर्सेनिक जो है उसमें जो स्वेडिटी है वो थूजा की निस्बत मेडोराइनम की निस्बत कम पाई जाती है। और जब मेडोराइनम और थूजा में से किसी को सिलेक्ट किया जाता है मियाज़मेटिकली या उनके अपने जिनसी इमराज की बुनियाद पर, तो मेडोराइनम के हवाले से कहा जाता है कि इसको एक्यूट कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और थूजा को क्रॉनिक कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेडोराइनम को हम क्रॉनिक कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों के दरमियान एक स्लाइटली फ़र्क बयान किया गया है कि थूजा और मेडोराइनम चूँकि दोनों ही एंटी साइकोटिक हैं, दोनों में ही साइकोसिस मियाज़ पाया जाता है, दोनों ही गनोरिया में इस्तेमाल की जाती हैं, दोनों की मैनिफेस्टेशन, दोनों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, लिहाजा अगर दोनों में से फ़र्क करना हो तो फिर उसमें यह है कि थूजा को क्रॉनिक कंडीशंस में और मेडोराइनम को एक्यूट कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा का जो ख़ास असर है वो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी नर्व्स के ऊपर और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स के ऊपर है। और इसके अलावा ये एक इंतहाई गहरा असर करने वाली दवा है, ख़ास तौर पर उन मुज़मन अमराज में जो कि गनोरिया के सप्रेस हो जाने की वजह से सामने आते हैं। जहाँ कहीं फैमिली में सोजाकी हिस्ट्री पाई जाएगी, जहाँ कहीं वालदैन में ये हिस्ट्री पाई जाएगी, जहाँ कहीं मर्द में गनोरिया पाया जाएगा, यानी कि जो बच्चे हैं अगर वो जिनके वालदैन में यानी सुजाक मिलता है, अगर वो किसी दवा से ठीक ना हो रहे हों तो मेडोराइनम को इस्तेमाल करवाइए। ऐसी ख़वातीन जो शादी से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, तंदुरुस्त थी, लेकिन शादी के बाद वो मुख्तलिफ ज़नाना बीमारियों का शिकार हो गई और जब हिस्ट्री ली तो पता चला कि जो मर्द है उसमें सुजाकी हिस्ट्री पाई जा रही है, तो वहाँ पर भी फिर हम मेडोराइनम का इस्तेमाल करवाते हैं। मेडोराइनम जो है
اس وقت بھی استعمال کروائی جاتی ہے جب مختلف ادویات جو ہیں ان کے حوالے سے جو پیشنٹ ہے وہ ریئیکشن نہیں دیتا ہے، یعنی سوزاک جو ہے اندر دب گیا ہوا ہے، سوزاک جو ہے سپریس ہو گیا ہوا ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہا ہماری میڈیسن کو، تو میڈیسن کے ریئیکشن کو حاصل کرنے کے لیے پھر میڈورائنم کا انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس دوا کا جو خاصہ ہے، جو سائیکوسس میعاد کو بھی بذات خود ظاہر کرتا ہے، وہ یہ کہ اس دوا کے جو مریض ہیں انتہائی شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اب وہ مرد ہے یا عورت، کسی میں بھی اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے اور وہ بہت شکی مزاج ہیں، تو اس ذہنی کیفیت کو درست کرنے کے لیے میڈورائنم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس دوا کا جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، ایک تو وہ سائیکوٹک بنتا ہے، دوسرے ہائیڈروگونائڈ بنتا ہے، یعنی وہ افراد جو پانی سے تکلیف اٹھاتے ہیں، اور تیسرے ایسے افراد جو گٹھیاوی یا وجہ مفاصل کے امراض کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ہماری جو ہڈیاں ہیں، ہمارے جو جوڑ ہیں، ہمارے چھوٹے جوڑ، ہمارے بڑے جوڑ، ہماری جتنی بھی بونز ہیں، وہ ساری کی ساری اس دوا کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس دوا کا ایک اور جو کریکٹرسٹک ہے جس کے لیے آپ ایک سمٹم کے اوپر اس دوا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ تمام کی تمام علامات سورج کے طلوع ہونے سے بڑھنا شروع ہوتی ہیں اور سورج کے غروب ہونے تک بڑھتی رہتی ہیں۔ ریورس ٹو سفلائنم، کہ سفلائنم میں یہ ہوتا ہے، یا ہمارا جو سفلس میاز میں اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہے کہ تمام علامات رات کے وقت بڑھتی ہیں اور دن کے وقت پیشنٹ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ اور سائیکوسس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام کی تمام علامات دن کے وقت بڑھتی ہیں اور رات کے وقت پیشنٹ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے۔ ایسے افراد جو کثرت کے ساتھ شراب نوشی کرتے ہیں، ان میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو نیند نہ آنے کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، وہاں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ مسے جو بنتے ہیں، موقع جو بنتے ہیں، یہ سائیکوسس کی مینیفیسٹیشن ہوتے ہیں، لہذا وارڈس میں بھی اس دوا کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا کی چند ایک خاصیتیں ہیں، یعنی کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مائنڈ کے حوالے سے اس کی علامات بہت نمایاں ہیں، اس میں شیزوفرینیا بھی پایا جاتا ہے، میموری کے حوالے سے بھی پایا جاتی ہیں علامات، پینک ڈپریشنز پائے جاتے ہیں، نروس ٹرمبلنگ پائی جاتی ہے، بہت کچھ ذہن کے حوالے سے بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف کریکٹرسٹک سمٹمز بتانے جا رہی ہوں کہ اس کے مریض کو جو وقت گزرتا ہے وہ لگتا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، ٹائم پاسز ٹو سلولی۔ اب اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کسی بس اسٹاپ پر کھڑے ہو کر بس کے آنے کا انتظار کرتے ہیں تو آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں کئی گھنٹوں سے کھڑے ہیں، حالانکہ ابھی آپ کو کھڑے ہوئے بمشکل 5 سے 10 منٹ ہوتے ہیں، لیکن وقت جیسے ایک جگہ کے اوپر رک کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی وقت جو ہے جب آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی ایسے عزیز رشتہ دار کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بہت راضی رہتے ہیں، مل کر آپ اس کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں، تو آپ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اس کے ساتھ گزاریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے وقت تیزی کے ساتھ گزر گیا اور آپ کو پتہ نہیں چلا۔ تو میڈورائنم کے پیشنٹ کو کیا فیل ہوتا ہے کہ وقت جو ہے بہت آہستہ سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو ناخن چباتے ہیں، جن کو ناخن کاٹنے کی عادت ہے، ان میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا میں اندھیرے کا خوف پایا جاتا ہے، پیشنٹ جو ہے وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ خوف بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ لہذا اگر آپ کو اس طرح کے مینٹل سمٹم ملے جس میں پیشنٹ کو یہ وہم ہو کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، تو آپ میڈورائنم کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر اس میں جو اور چیزیں پائی جاتی ہیں جو کریکٹرسٹک ہیں اس کی، ایک تو سکن کی خارش کے حوالے سے ہے کہ بڑی ہی شدید خارش ہوتی ہے سکن کے اوپر، اور اس میں رات کے وقت جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے، اور جب پیشنٹ اس خارش کے حوالے سے سوچتا ہے تو اس میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ مقت کے حوالے سے اس میں جو کریکٹرسٹک ملتا ہے وہ یہ کہ مقت میں سے انتہائی گندا اور بدبودار مواد رستا ہے، یعنی جو اوزنگ ہوتی ہے وہ نمدار ہوتی ہے اور اس میں سے مچھلی کی سی گندی بو آتی ہے۔ یہ تو ہیں
وہ کریکٹرسٹک سمٹم جن کی بنیاد پر آپ میڈورائنم کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اب میں میڈورائنم جن چیزوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتی ہے ان کو میں آپ کو ایلیبوریٹ کرتی ہوں، میں ان کو کیٹیگرائز کر دیتی ہوں، میں ہیڈنگ میں نے کر لی ہے، یعنی بچوں میں میڈورائنم کو کب استعمال کروایا جاتا ہے، مردوں میں کب کروایا جاتا ہے، عورتوں کے کن امراض میں کروایا جاتا ہے، اور جو میڈورائنم کا خاص فوکس ہے جو کہ وجہ مفاصل کے حوالے سے یا ہماری ہڈیوں کے حوالے سے ہے، وہ میں نے ایک طرح سے ان کو سب کو الگ کر دیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ میڈورائنم کے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ میڈورائنم کے جو بچے ہیں وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں، ان کی نشو و نما جو ہے وہ رک گئی ہوتی ہے، جس کو ہم ایرسٹڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ وہ ذہنی طور پر بھی نشو و نما نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ فزیکلی بھی نشو و نما نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لہذا جہاں کہیں آپ کو ایسے بچے ملیں جن کی ذہنی نشو و نما اور جن کی جسمانی نشو و نما رک گئی ہو، وہاں پر آپ میڈورائنم کو استعمال کروائیے۔ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ایسے بچوں کے والدین کے اندر صداقی مادہ پایا جا رہا ہے، یا ایسے بچوں کے والدین کے اندر یا بذات خود اس بچے کے اندر سائیکوسس میازم پایا جا رہا ہے۔ لہذا اس سائیکوسس میازم کو ختم کرنے کے لیے، بچے کی نشو و نما کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی مینٹل گروتھ کو، اس کی فزیکل گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے میڈورائنم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر جو میڈورائنم کے بچے ہوتے ہیں ان میں سے انتہائی گندی بو آتی ہے، ایسی گندی بو جو نہانے دھونے سے بھی نہیں جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو ایسے بچے ملے جن کے جسم میں سے انتہائی گندی بدبو آتی ہو تو آپ میڈورائنم کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ پھر یہ جو بچے ہیں ان کے ٹونسل جو ہے انلارج کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ٹونسل کا انلارج کرنا یا ٹونسلائٹس کا جو مرض ہے یہ ہمارے سائیکوسس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ لہذا اگر ٹونسل انلارج ملتے ہیں تو آپ جہاں پر دوسری اینٹی سائیکوٹک میڈیسنز کا استعمال کروا سکتے ہیں وہاں آپ میڈورائنم کو بھی استعمال کیجیے۔ پھر اس میں حلق میں کیرا گرنا جس کو کہتے ہیں، پوسٹ نیزل ڈرپنگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ حلق کے اندر نزلہ گرتا ہے، اس میں بھی اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک بہت گندی ہوتی ہے اور اس میں سے گاڑے زرد رنگ کی جو میوکس ہے یا نزلہ ہے وہ بہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ منہ سے سانس لینے کی وجہ سے ہونٹ جو ہیں بہت موٹے ہو گئے ہوتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ کی بہترین دوا ہے، لہذا جو بچے رات کو بستر کے اوپر پیشاب کر دیتے ہیں آپ ان بچوں میں اس دوا کو استعمال کروائیے۔ پھر اس میں جو ایک خاص بات پائی جاتی ہے بچوں کے حوالے سے کہ یہ بچے جو ہیں اپنی عمر سے پہلے یعنی وقت سے پہلے یہ بلوغت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں نے شکار کا لفظ اس لیے بولا کہ جس وجہ سے یہ میں نے بات کہی ہے وہ آگے چل کر میں آپ کو بیان کرنے لگی ہوں کہ اپنی بلوغت سے پہلے یعنی وقت سے پہلے ماسٹربیشن کرنے لگتے ہیں، مشتنی کرنے لگتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ، ایسے بچے جو وقت سے پہلے آپ کو جن کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ مشتنی کرنے لگے ہیں تو وہاں پر جو میازم سامنے آ رہا ہوتا ہے وہ سائیکوسس ہے، تو وہاں پر آپ اس دوا کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اور وہ بچے جو کرونک ماسٹربیشن کا شکار ہیں یعنی چھوٹی عمر سے ہی انہوں نے مشتنی شروع کر دی اور آگے چلتے چلتے ان کی عادت ڈیولپ ہو گئی تو وہاں پر آپ اس دوا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو میں آگے چل کے میں بیان بھی کروں گی، میں بتا دوں کہ بے راہ روی اس دوا کا خاصہ ہے۔ اب یہ بے راہ روی بچوں میں پائی جا رہی ہے، یہ بے راہ روی عورتوں میں پائی جا رہی ہے، مردوں میں پائی جا رہی ہے، لڑکیوں میں پائی جا رہی ہے، کسی میں بھی سیکشول ڈرائیو جو ہے بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اور وقت سے پہلے پائی جا رہی ہے تو وہاں پر ہم میڈورائنم کو استعمال کرواتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں فیمیلز کے حوالے سے کہ فیمیل میں میڈورائنم کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں نے جو آپ کو کہی کہ سوزاکی مادہ دب جانے کی وجہ سے جو خواتین میں امراض آتے ہیں ان میں ہی ہم اس دوا کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسی خواتین جو شادی سے پہلے تندرست تھی لیکن شادی کے بعد وہ مختلف زنانہ امراض کا شکار ہوئیں اور وہاں پتہ چلا کہ ان کے مردوں میں گنوریا پایا گیا ہے یا ان کے مردوں میں سے آپ کو سپریسڈ گنوریا کی ہسٹری ملتی ہے، تو خواتین
خواتین کو صحت یاب کرنے کے لیے ہم اس میڈورائنم کا استعمال کرواتے ہیں۔ خواتین کے جو پیلوک ڈس آرڈرز ہیں، یعنی کہ خواتین کی جو یوٹرس ہے یا خواتین کی جو اووریز ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی مرد جو کرونک ہمارے سامنے آتا ہے وہاں پر میڈورائنم کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ بچوں میں سے انتہائی گندی بو آتی ہے اور جو نہانے دھونے کے بعد نہیں جاتی، بالکل اسی طرح عورتوں میں بھی یہ بو پائی جاتی ہے۔ لہذا ایسی خواتین جن کے اندر انتہائی گندی بو آتی ہو، یا جن کے لیکوریا جو ہے وہ انتہائی بدبودار ہو، یا جن کے پیریڈز انتہائی بدبودار ہوں، تو وہاں پر ہم میڈورائنم کا استعمال کرواتے ہیں۔ سوزاکی مادہ کے دب جانے کی وجہ سے جو بانجھ بن کے مسائل آتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں۔ بریسٹ کے حوالے سے اور نپل کے حوالے سے خواتین میں جو کریکٹرسٹک سمٹم پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے بریسٹ اور ان کے نپلز دونوں ہی دکھتے ہیں اور سینسیٹیو ٹو ٹچ ہوتے ہیں۔ لیکوریا اس دوا میں جو پایا جاتا ہے وہ انتہائی تیزابی قسم کا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، چھیلن پیدا کرنے والا ہوتا ہے، انتہائی بدبودار ہوتا ہے، مچھلی کی سی بو اس میں سے آتی ہے، اور پھر شدید خارش پائی جاتی ہے۔ مینسز جو ہیں وہ نہ صرف بدبودار ہوتے ہیں بلکہ مینسز کا جو داغ کپڑے کے اوپر لگتا ہے وہ سٹین جو ہے وہ دھونے سے بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ لہذا ایسی خواتین جن کے کپڑوں کے اوپر سے حیض کے خون کے داغ نہ نکلتے ہوں اور وہ داغ جو ہیں کپڑے کے اوپر جم جاتے ہوں، تو وہاں آپ کے لیے ایک اسٹرانگ انڈیکیشن ہے کہ آپ خواتین میں میڈورائنم کا استعمال کروائیے۔ جینٹل آرگن کے اوپر اگر سائیکوٹک وارٹس بن جاتے ہیں، یعنی موقع بن جاتے ہیں یا مسے بن جاتے ہیں، تو میڈورائنم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خواتین میں چونکہ بے راہ روی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ خواتین میں بھی پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، تو لہٰذا اگر خواتین کے اندر گنوریا سپریس ہو گیا اور اس سپریشن کی وجہ سے کوئی بھی خواتین کو مرض آتا ہے تو وہاں پر میڈورائنم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس دوا میں جنسی امراض پائے جاتے ہیں، اور پھر جنسی امراض کی وجہ سے آگے جو خرابیاں آتی ہیں جیسے ویجینائٹس آتا ہے، یا بلیڈر کی انفیکشن آتی ہے، گنوریا آتا ہے، ہرپیز آتا ہے، تو وہاں پر میڈورائنم کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ ایڈز میں بھی یہی وجہ ہے کہ ایڈز بھی چونکہ سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہے، لہٰذا جنسی بے راہ روی کی وجہ سے اگر ایڈز کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہاں پر بھی ہم اس دوا کو استعمال کرواتے ہیں۔ خواتین میں سیکشول ڈیزائر جو ہے انتہائی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو وائلڈ اسٹرانگ سیکس ڈرائیو کا نام دیا گیا ہے۔ وائلڈ کہتے ہیں جنگلی، ایسے جنگلی ہم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے قابو میں نہ آتا ہو، جنگلی جانور، جنگلی انسان، جنگلی بلی جس کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو لہذا عورتوں میں جو سیکشول ڈیزائر پائی جاتی ہے وہ کس طرح کی پائی جاتی ہے؟ وائلڈ اسٹرانگ سیکس ڈرائیو، اور یہ سیکس ڈرائیو جو ہے انہیں بے راہ روی کی طرف لے کے جاتی ہے، لہذا ان کے جنسی تعلقات بے تحاشا مردوں سے ہوتے ہیں۔ مشت زنی کی عادت عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور پھر سیکشول ایبیوز اور ریپ کی وجہ سے خواتین میں جو بھی مسائل آتے ہیں، یعنی اگر لڑکیوں کو، بچیوں کو، خواتین کو سیکشولی ایبیوز کیا گیا، ایک تو جنسی بے راہ روی ہے جو ان میں بذات خود پائی جا رہی ہے، ایک ہے ان کو ایبیوز کیا گیا کہ کسی نے بچپن میں، لڑکپن میں، بڑی عمر میں خواتین کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو ایبیوز کیا سیکشولی، اور یا ان کا ریپ کیا، تو اس کے بعد جو بھی مسائل آتے ہیں وہ میڈورائنم کے دائرے میں آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح مردوں میں اس دوا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور مردوں میں اس دوا کا استعمال نہ صرف گنوریا میں کیا جاتا ہے، بذات خود گنوریا جو مرض ہے اس میں کیا جاتا ہے، یعنی مردوں کو اگر گنوریل انفیکشن ہو گئی ہے، کسی وجہ سے گنوریا دب گیا ہے، اور گنوریا کے دبنے کی وجہ سے اگر بانجھ پن کا مرض آ رہا ہے، تو وہاں پر پھر ہم میڈورائنم کو استعمال کرواتے ہیں۔ مردوں میں بھی جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ اس دوا میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور مردوں میں جو ایریکشنز ہیں بڑی فریکوینٹ
ہوتی ہیں دن اور رات ہوتی ہیں، شدید اریکشن جن کو کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، کھلے عام جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، سیکشول ایکسیس میں انڈلجمنٹ ہوتی ہے ان کی، اور سوزاکی مادہ کے دب جانے کی وجہ سے یا سیکشول انڈلجمنٹ کی وجہ سے ان میں نامردی پائی جاتی ہے، ان میں بھی مشتنی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، احتلام پایا جاتا ہے جس کے بعد شدید کمزوری پائی جاتی ہے، اور مردوں کو بھی، یعنی کہ مردوں کے حوالے، مرد تو نہیں کہنا چاہیے، لڑکے یا بچے کہنا چاہیے کہ میل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، کہ اگر ان کو بھی سیکشولی ایبیوز کیا گیا ہو یا ان کو ریپ کیا گیا ہو تو اس کے بعد جتنے بھی ایلمنٹس آئیں گی وہ ساری کی ساری میڈورائنم کے دائرے میں آئیں گی۔ مردوں میں بھی اگر سیکشول ڈیزیزز کی ہسٹری پائی جا رہی ہے، یعنی سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشن وغیرہ پائی جا رہی ہیں، تو پھر وہ بھی بلیڈر کی انفیکشن کا، ہرپیز کا اور گنوریا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر پیشاب کی نالی کی انفیکشن پائی جاتی ہے، یہ مردوں میں بھی پائی جاتی ہے اور عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے جہاں کہیں بھی گنوریا پایا جائے گا وہاں پر پیشاب کی نالی کی انفیکشن لازمی پائی جائے گی، اور میں اپنے گنوریا میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ یہ انفیکشن کتنی شدید ہوتی ہے اور کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا دل چاہتا ہے کہ اپنے جینیٹل آرگن کو کاٹ کر پھینک دے۔ پھر اس دوا میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ بھی پائی جاتی ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں سوزاکی مادہ دب گیا، جہاں کہیں گنوریا پایا جا رہا ہے، جہاں کہیں بے راہ روی پائی جا رہی ہے، جہاں کہیں کھلے عام جنسی تعلقات ہر ایک سے بنائے جا رہے ہیں، تو پھر جو سیکشول ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز ہیں وہ مرد اور عورت دونوں میں شفٹ کریں گی اور دونوں ہی اس سے تکلیف اٹھائیں گے۔ اب تیسری جو چیز جس کے اوپر یہ بہت زیادہ دوا فوکس کرتی ہے، اور آپ نے جب کبھی بھی آپ کے پاس پیشنٹ آئیں وجہ مفاصل کے حوالے سے، اپنے گھٹنوں کے بیماریوں کے حوالے سے، یا آپ کے پیروں کے تلووں کے حوالے سے اگر کوئی مرض آتا ہے سامنے، تو آپ نے میڈورائنم کو نہیں بھولنا، کیونکہ یہ دوا جو ہے ایک تو جوڑوں کے درد جو آتے ہیں وہ سفلس میں بھی پائے جاتے ہیں اور وہ سائیکوسس میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہم نے فرق کہاں سے کرنا ہوتا ہے کہ علامات کی شدت کب ہو رہی ہے۔ اگر علامات رات کے وقت بڑھ رہی ہیں تو یہ جو تکالیف ہیں یہ سفلس کی مینیفیسٹیشن ہے، اور اگر دن کے وقت علامات بڑھ رہی ہیں تو پھر یہ سائیکوسس کی مینیفیسٹیشن ہے۔ اور یہ دن کے وقت علامات کا بڑھنا اور سورج طلوع ہونے سے لے کر رات شام غروب ہونے تک علامات کا بڑھتے چلے جانا، یہ کسی بھی مرض کے ساتھ پایا جائے وہاں آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے۔ جیسے کہ درد شقیقہ میں اگر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ پیشنٹ رات کو بہتر فیل کر رہے ہیں اور دن کو تکلیف بڑھ رہی ہے، تو وہاں آپ میڈورائنم کا استعمال کروا سکتے ہیں۔ تو جہاں کہیں کرونک رومیٹزم پایا جائے گا، جہاں کہیں پرانی جوڑوں کی دردیں پائی جائیں گی، وہاں پر ہم میڈورائنم کا استعمال کریں گے۔ جوڑ جو ہوتے ہیں ان کی قوت ختم ہو گئی ہوتی ہے، ڈھیلے ڈالے پڑ گئے ہوتے ہیں، جوڑوں میں بہت زیادہ سٹفنس پائی جاتی ہے، درد پائی جاتی ہے، جوڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، یعنی ڈراپسیکل کنڈیشنز آ جاتی ہیں، اڈیما آ جاتا ہے، پھر گاؤٹ پایا جاتا ہے اس دوا کے اندر، گٹھیاوی دردیں پائی جاتی ہیں۔ اور جو ایک کریکٹرسٹک اس دوا کے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ کہ پیشنٹ جو ہے اپنی ٹانگوں کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے، وہ اپنی ٹانگوں کو ساکن حالت میں نہیں رکھ سکتا، اپنی ٹانگوں کو مسلسل ہلائے گا، اس کی وجہ سے اس کو سکون ملتا ہے۔ اب پیر کے تلووں کے حوالے سے دو اس کے کریکٹرسٹکس ہیں۔ ایک تو یہ اس کے جو تلوے ہیں بہت زیادہ دکھتے ہیں، اور پھر اس میں جو چیز ہے جو آپ کے ہیل اور آپ کے بالز ہیں، پاؤں کے جو بالز ہیں آپ کے، یعنی پیر کا ایک تو ہیل سب سے پچھلا حصہ ہے نا، پھر درمیان میں آپ کا کرو آتا ہے، پھر اس کے بعد جو حصہ آتا ہے انگلیوں سے بالکل پیچھے، وہ آپ کے بالز کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہیلز اور بالز جو ہیں یہ بہت زیادہ دکھتے ہیں، اتنے زیادہ کہ پیشنٹ اپنا پیر جو ہے زمین کے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ لہذا پیروں کے تلووں کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی تکلیف ملتی ہے، ایڑیوں کے حوالے سے، بالز کے حوالے سے، یا تلوے جو ہیں وہ دکھتے ہیں، یا ان میں ہاتھ اور پیروں میں بہت زیادہ جلن پائی جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے ان کو کور نہیں کر سکتا اور چاہتا ہے کہ اس کو پنکھا کیا جائے، یعنی وہاں پر اس کو سکون دیا جائے ہوا کر کے، تو آپ میڈورائنم کو استعمال
इस्तेमाल करवाइए। ये पैर के तलवों के हवाले से मेडोराइनम का बड़ा स्ट्रॉन्ग करैक्टरिस्टिक है कि आपको अगर पैर के तलवों में जलन आ रही है, हील की प्रॉब्लम आ रही है, बॉल्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस दवा को इस्तेमाल करवाइए। फिर एक और जो करैक्टरिस्टिक सिम्टम इस दवा में पाया जाता है वो ये कि मोच जो है बड़ी आसानी के साथ आ जाती है, यानी पेशेंट चल रहा होता है और बड़ी आसानी के साथ उसके जो टखने हैं वो मुड़ जाते हैं, मोच की हालत में वो आ जाता है। तो जहाँ आपको ऐसी कंडीशन मिले वहाँ आपने मेडोराइनम को नहीं भूलना है। फिर इस दवा में मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ मिलती हैं। अब ज़ाहिर है जो एलर्जीज़ हैं वो सांस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि इसके पेशेंट में बहुत सारी एलर्जीज़ हैं जिनसे ये मुतासिर होता है, जैसे हे फीवर है और साइनसाइटिस है, क्रॉनिक साइनसाइटिस है, फिर सोर थ्रोट इसमें पाया जाता है, बहुत शदीद एस्थमा पाया जाता है। और एस्थमा की हालत में इसका करैक्टरिस्टिक क्या है कि ये जब अपने चेहरे या अपने पेट के बल लेटता है तो इसको आराम आता है। अव्वल तो ये जो पेट के बल लेटना है ना और चेहरे के बल लेटना, ये इसके खांसी में भी है कि जब ये खांसी करता है तो जब अपने पेट के बल लेटता है या अपने चेहरे के बल लेटता है तो इसको सुकून मिल जाता है। और दिमागी हालत में भी ये क्या करता है कि अपने पेट के बल लेटता है और बाकायदा अपनी ज़बान को बाहर निकाल देता है। तो ये जो ज़बान बाहर निकालना और पेट के बल लेटना और उसके बाद उसको सांस में जो है वो लेने में आसानी होती है दिमागी हालत में या खांसी की हालत में, जब वो अपने पेट के बल लेटता है अपने आप को बेहतर महसूस करता है, तो ये मेडोराइनम का करैक्टरिस्टिक है। इसका जो पेशेंट है वो ठंडी हवा के झोंके से बेहद हसास होता है, लिहाजा बड़ी जल्दी इसको जो है वो नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। और जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि इसमें पोस्ट नेज़ल डिस्चार्ज पाया जाता है, तो अगर खलक में केरा गिरता हो तो जहाँ हम काली बाइक्रोमियम को इस्तेमाल करवाते हैं वहाँ आप मेडोराइनम को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये थी मेडोराइनम के हवाले से चीता उसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स। शुरू में मैंने आपको कहा कि एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और मैं कई दफ़ा बता चुकी कि पॉलीक्रेस्ट वो रेमेडीज़ होती हैं जो आपके पूरे के पूरे जिस्मानी निज़ाम के ऊपर असर करती हैं। फिर इसके अंदर साइकोसिस मियाज़्म पाया जा रहा है, लिहाजा जितनी भी साइकोसिस की मैनिफेस्टेशंस हैं वो ज़हनी हैं, जिस्मानी हैं, वो सारी की सारी इस दवा में आ जाती हैं। फिर इसमें बजाते खुद गनोरिया पाया जाता है, वेनेरियल डिजीज़ पाए जाते हैं, जिनसी अमराज पाए जाते हैं। तो लिहाजा इस दवा का अहाता करना क्लिनिकल यूज़ के हवाले से बहुत मुश्किल है। बड़ी मैंने कोशिश की है कि मैं लेक्चर को मुख्तसर करूं और बहुत सारी बातें मैंने छोड़ भी दी हैं, क्योंकि वो जब आप किताब पढ़ेंगे या डिटेलिंग चाहेंगे तो फिर आप इस मेडिसिन को ख़ुद पढ़ लीजिए। लेकिन ये इसके चीदा इमराज हैं, जो चीदा करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हम इस दवा को इस्तेमाल करवाते हैं। आपने दो बातें याद रखनी हैं, दो बातें याद कर लीजिए, आप इस दवा को समझ आएंगे। साइकोसिस मियाज़ और गनोरिया बजाते खुद एक मर्ज़ है और साइकोसिस मियाज़्म की मैं बात कर रही हूँ। लिहाजा जब आप साइकोसिस मियाज़्म और गनोरिया को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप मेडोराइनम का इस्तेमाल समझ जाएंगे। लिहाजा वो ख़वातीन जो जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, तो जहाँ हमारे पास दूसरी अद्वियात है जिनसे हम उनके ट्रीटमेंट का स्टार्ट लेते हैं, वहाँ अगर फैमिली में सोजा की हिस्ट्री पाई जा रही है तो आप मेडोराइनम से उनका इलाज शुरू कीजिए। इंशाल्लाह मेडोराइनम को जब आप उसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको नाकामी नहीं होगी। शुक्रिया।